बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 31 मई इतवार के दिन का ये दूसरा वीलॉग और कुछ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबरें आई हैं। एक तो ट्रंप के बारे में जो गिरती हुई मकबूलियत, मिड टर्म इलेक्शन सर पर, और आज ईरान भी नहीं मान रहा, मिन्नत तरला भी नहीं मान रहा, और माफ़ी मांगने पर ट्रंप एतराफ़ जुर्म करने पर तैयार हो गया। आज उसने बहुत बड़ी गलती और ब्लंडर मार दिया। और ईरान की बहादुरी की आला मिसाल सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की नमाज जनाजा की तैयारियाँ शुरू। लाखों की तादाद में अवाम की शिरकत का इम्कान। ये 3 महीने पहले जो अमरीकी हमले में जामे शहादत नोश फरमा चुके हैं और ईरान की चौथी सुपर पावर दुनिया की बना चुके हैं। मुआहदे और जंग के हम मामले भी इस वक्त चल रहे हैं। कशीदगी बदस्तूर कायम है। मशरिक़ वस्ता में हालात काबू से बाहर है। नेतन्याहू लेबनान पर तबाही फेर रहे इस वक्त। ज़मीनी कार्रवाइयों में बड़े पैमाने पर लेबनान में कब्जा, और ईरान इस जंग में कूदने का इम्कान है। इराक पर भी ईरान का हमला अभी हुआ है, वो तफसील में आपको बताता हूँ। और जो बड़ी खबर, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का जो हिंदुस्तानी दौरा हुआ, उसमें भी इंकशाफ आए कि हाथी ड्रैगन आमने सामने। भारत ने चीन के मुखालिफ ममालिक ताइवान और फिलिपीन को ब्रह्मोस मिज़ाइल और असलहे की बड़ी डील्स पकड़ी गई। यूरोपीय यूनियन का आला सतह का वफ्द भी पाकिस्तान में है। यूक्रेन का मामला भी इसमें, और गिलगित कश्मीर जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, अडियाला के मामलात हैं। शहबाज इसहाक डार से पूछगछ भी हो रही है। बरतानवी हाई कमिश्नर भी वज़ीर ख़जाना से मिल रही है। बजट से पहले क्या मामलात तय हो रहे हैं। पाकिस्तान में मुआशी तबाही और बर्बादी, शुगर माफिया एक दफ़ा फिर चीनी का बहुत बड़ी वारदात। शहबाज शरीफ हमजा शहबाज की शुगर मिलों को मिला के कर रहे हैं। और गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन गेम चेंजर है, 804 का 47 से मुकाबला। बराह रास्त नूरजहां के पुत्र इस वक्त गिलगित पहुंचे हुए हैं। अवाम लेकिन बिफर गए, नहीं मान रहे। कशीदगी में इजाफा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी पर जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने वहाँ हालात ख़राब करने का अनोखा इल्ज़ाम लगाया, वो तफसीलात भी और वहाँ हो क्या रहा है। 2 जून को मंगल के दिन तमाम काफ़िलों का रुख भी अडियाला की तरफ है। बड़े फैसले किसी वक्त आ सकते हैं। ये सारी तफसील आपके सामने रखता हूँ। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर जो है वो सुप्रीम लीडर अली ख़ामेनी की शहादत, जो 28 फरवरी फ़ज़ाई हमले में बमबारी में शहीद हुए। ईरानी हुकाम उनके जनाजे और तदफीन की तैयारी कर रहे हैं। ये ईरानी मीडिया ने आज इसकी तस्दीक की है। ये जनाजे की अभी तक जो जंगी सूरत हाल थी और सिक्योरिटी खदशात थे, उसकी वजह से मौखर किया गया था, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में अब ये सबसे बड़ा जनाजा बन सकता है जिसमें लाखों अफराद की शिरकत मुतवक्के है। अब यहाँ ये याद रखें, जो सबसे बड़ा और ख़तरनाक मामला है कि इसराइल की तरफ से जो हमले के इशारे हैं वो इस जनाजे के दौरान हो सकते हैं कि अगर मुआहदा ना हुआ तो हमला हो सकता है। ये ख़तरनाक सूरत हाल बन सकती है। इस वक्त नेतन्याहू मुकम्मल तैयार है। ये याद रखें कि इस वक्त चूँकि ईरान ने अब लेबनान के अंदर बराह रास्त इसराइल के हमले रोकने के लिए जो इशारे दे दिए हैं, और इराक में अभी हमला किया, वो अभी तक तफसीलात नहीं आई। लेकिन सीज़ फायर की आड़ में जो नेतन्याहू इसराइल में इस वक्त लेबनान में कर रहा है, वो वहाँ देखें कि ईरान की क़यादत का मजबूर है कि हमें बराह रास्त इसराइल पर हमला करना पड़ेगा। अभी जब मैं आपको ये वीलॉग आप देख रहे होंगे तो उस वक्त भी नेतन्याहू ने लेबनान में क़यामत बर्पा की हुई है। हालात वहाँ इतने ख़राब हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो बैनुल अक़वामी इंसानी कानून के मुताबिक कि ये जंगी जराइम किए जा रहे हैं वहाँ पे। 26 साल पहले जिस पेनफोर्ड किले पर इसराइल का कब्ज़ा था, वो आज 26 साल के बाद उन्होंने कब्ज़ा किया है दोबारा। और सन 2000 ये इसराइल की 2000 में पेशकदमी थी आखिरी, और आज सबसे बड़ी पेशकदमी हुई है। ये पूरे लेबनान पर कब्ज़े का इस वक्त मनसूबा है ताकि इसराइल तस्लीम का जब मामला हो तो ये सारा इलाका लेबनान इनके कब्ज़े में हो, जिस तरह गज़ा, मगरबी किनारा, यरूशलेम और शाम में गोलान की पहाड़ियाँ तक है। अब ये लेबनान के जनूब में दरियाए ज़ोहरानी के किनारे पर, वहाँ जनूब में जितना भी इलाका है, वहाँ तमाम मकीन लोगों को ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है। सरहदी पट्टी के जो गांव हैं वहाँ तकरीबन 1 से 3 लाख लोग वहाँ मौजूद हैं, और जो अगला टारगेट का नब्तिया में है वहाँ 2 से 4 लाख लोग हैं। तो ज़बरदस्ती लाखों लोगों को नकल मकानी करके पूरे इलाके को मलिया मेट करना है इन्होंने, जिसमें इसराइल के जो कौमी सलामती का बदनाम ज़माना मशीर बिन गुआयर, उसने कहा है, नेतन्याहू से दरख्वास्त की, उसने मान लिया। अब ईरान के लिए मजबूरी है कि लेबनान के लिए वो खड़े होंगे मैदान में, क्योंकि लेबनान इनका साथ दिया। अब इसराइल चूँकि बराह रास्त ईरान पर तो हमला कर नहीं सकता, इसीलिए लेबनान में ये तबाही फेरी जा रही है कि इसराइल ईरान को मजबूर कर रहा है, और ये होने जा रहा है। अब यहाँ लेकिन एक सबसे बड़ा ट्विस्ट, जो डोनाल्ड ट्रंप इन हमलों में शिरकत करने के लिए तैयार नहीं है। वो इसराइल को बताया जा रहा है कि हमला हुआ तो इसराइल जाने, अरब अमारात जाने और ईरान जाने। मैंने अरब अमारात का जिक्र किया है क्योंकि ये मुआहदा ट्रंप मिड टर्म से पहले करना चाहता है। आसाब की जंग में ईरान के सामने वो हार चुका है। ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने जो आज बयान दिया कि हम ऐसे खूनख्वार कातिल दुश्मन के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करें जो ईरान और इस्लाम को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी इस्लामी तारीख़ है, हम अपने बाप दादा और अपनी माओं पर फ़ख्र करते हुए दुश्मन को मैदान से भागने पर मजबूर करेंगे, और जो इक़्तिसादी दबाव है और सफारती मुहिम्मात की कामयाबियाँ, ये हम हासिल करेंगे। ये इनका बयान है एग्जैक्ट। और ट्रंप ने फिर उसके बाद अपनी गलती तस्लीम की और माफ़ी मांगी।
یہ دنیا کی تاریخ میں بڑا انوکھا واقعہ ہوا ہے جو فاکس نیوز کے انٹرویو میں دوران جنگ ڈونلڈ ٹرمپ نے بلنڈر مارا ہے کہ ایران جنگ ایک بہت بڑی غلطی، سنگین غلطی، اور اس نے کہا میں تو جانا ہی نہیں چاہتا تھا، ہم نے تو ایران کے لیڈر کو بھی شہید کر کے غلطی کی، اور پھر اس نے کہا غلطیاں ہوتی ہیں اور یہ جو ہم خمیازہ اس کا بھگت رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، ایران کی جنگ کا ہر گزرتا دن اسے مضبوط کر رہا ہے۔ CNN کے انٹرویو میں امریکی کانگریس نے کرس مرفی اس نے آج بیان دیا کہ امریکہ دنیا بھر میں اس وقت شرمندہ ہو رہا ہے، جہاں مہنگائی میں عام امریکن جو ہے وہ پریشان ہے، امریکی فوجی مر رہے ہیں، اڈے تباہ ہو رہے ہیں، اربوں ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے، اور ایران دن بدن ہمارے سامنے مضبوط نظر آ رہا ہے، ایک نہر سے قبضہ بھی ہم نہیں چھڑوا سکتے، اور یہ امریکہ کی تاریخ کی سب سے بدترین پلاننگ تھی، جنگ کی شکست تھی، جس پر ڈونلڈ ٹرمپ اب معافیاں مانگ رہا ہے، غلطی کا اعتراف کر رہا ہے۔ مزے کی آپ کو بات ہوں، یہ دنیا میں بڑا کم ہوا ہے، بہت کم، کہ حکمران طاقتور ادارے اپنی غلطی مان لیں۔ یہ برسا برس جب تک کوئی دستاویزات لیک نہ ہوں، کوئی تحقیقات نہ ہوں، یا یہ اقتدار سے نکل نہ جائیں۔ ٹرمپ نے اب مڈ ٹرم الیکشن لڑنا ہے، اور جنگ کے دوران ایسی بات کرنا یہ کبھی نظر نہیں آیا۔ آپ دیکھیں کہ 2003 میں جب عراق کی جنگ ہوئی، امریکہ اور برطانیہ نے دعویٰ کیا تھا کہ عراق کے پاس تباہ کن ہتھیار ہیں، عراق کی ساری تباہی پھیر دینے کے بعد بھی ہتھیار نہیں ملے، تو ٹونی بلیئر نے برسا بعد انٹرویو دیا، اعتراف کیا کہ جی انٹیلیجنس معلومات غلط ثابت ہوئی، عراق کی جنگ کے وہ توقعات نہیں نکلے اور تباہی ہوئی۔ جارج ڈبلیو بش نے بھی بعد میں تسلیم کیا کہ انٹیلیجنس فیلئر تھا، لیکن اس نے بھی جنگ کے معاملے کو غلط قرار نہیں دیا۔ ویتنام کی جنگ میں بھی ان کے صدر جو تھے اس وقت انہوں نے اعتراف نہیں کیا، بعد میں پینٹاگون کے پیپرز آئے اور پتہ چلا کہ عوام کے ساتھ کیا کیا کرتے رہے۔ افغانستان میں آپ کو یاد ہوگا 2021 میں جب ان کا انخلا ہوا تو اس کے بعد خود امریکی فوجی اور سیاسی شخصیات مانتی تھیں کہ یہ 20 سال کی جنگ غلط تھی، اور اس سے پہلے اگر اسلامی دنیا میں تھے انور سادات کے مصر میں، یا پرویز مشرف، ہاں یاد ہے پرویز مشرف نے اپنے انٹرویو میں بڑے اعتراف کیے تھے، اور بلکہ پیچھے جائیں تو اگرتلہ سازش میں شیخ مجیب کے خلاف جو بنائی تھی اسے بعد میں تسلیم کیا، بہت بعد کہ جی جھوٹی تھی۔ جناح پور کے جو MQM پر نقشوں کے کیس تھے وہ بھی انہوں نے تسلیم کیا عدالتوں کے اندر 15 سال کے بعد کہ وہ جھوٹ تھے۔ مشرف کیس تیارہ، اس میں دیکھیں نواز شریف کو کیسے نکال دیا، اس کو چھیڑے ہی نہیں کیس کو۔ اور سب سے بڑا کیس جو 9 مئی کا انہوں نے بنایا پاکستان کی تاریخ میں، یہ آپ ویلاگ سنبھال کے رکھیں، لکھ کے رکھ لیں کہیں، کہ یہ کچھ عرصے بعد یہ ٹی وی پروگراموں میں چیخ کر آپ کو بتائیں کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، اور یہ کرنے والے اس وقت کے فیلڈ مارشل تھے، کیونکہ یہ اس وقت تو ہوں گے نہیں۔ یہ جو ججز جنہوں نے خان پر جھوٹے کیسز بنائے ہیں، یہ سرفراز ڈوگر، یہ چیف الیکشن کمشنر سردار سکندر سلطان راجہ، قاضی فائز، یہ پولیس کی یہ سارے آپ کو ایک ایک کر کے بتا رہے ہوں گے کہ ہمارے اوپر کیا دباؤ تھا، ہماری کن پٹیوں پہ بندوقیں تھیں، ہم سے فیصلے کروائے جاتے تھے، ہم مجبور تھے، ہماری نوکریاں تھیں، بچے تھیں، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے۔ لیکن یہ عام طور پر فوری طور پر غلطی نہیں مانتے، زیادہ تر یہ اعتراف جو ہے وہ اصل حقائق جب بعد میں آتے ہیں اس وقت تک گھوڑے پر وہ چڑھ جاتا ہے۔ 1971 میں دیکھیں ملک کے 2 ٹکڑے ہوئے، لیکن اس وقت بھی جزوی طور پر یہ خفیہ اعتراف بعد میں کرتے رہے، لیکن آپ دیکھ لیں کسی ایک بندے کا احتساب نہیں ہوا۔ آپ دیکھ لیں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو آئی اس میں کھل کر واضح طور پر فوجی، سیاسی قیادت سب کا لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کس طرح بد انتظامی کی، ان کے رویے غلط تھے، قتل و غارت کی، لیکن رپورٹ دبا دی، جن کے نام آئے کسی کو سزا نہیں ملی۔ یحییٰ خان کو اقتدار سے ہٹا کے نظر بند کیا گیا، اس کا انجام بدترین انجام ہوا، لیکن اس کی تصویر GHQ میں آج بھی ہال آف فیم میں لگی ہوئی ہے، کوئی عوامی مقدمہ نظر نہیں آیا۔ لیکن یہ سب مانتے رہے کہ 1970 کے انتخابات نہ مان کے ہم نے سیاسی غلطی کی، مشرقی پاکستان کا مینڈیٹ چوری کر کے ہم نے ملک توڑا، فوجی آپریشن کر کے بحران مزید بڑا کیا، لیکن انہوں نے کہہ دیا جی فلاں شخص ذمہ دار تھا فلاں، لیکن سزا نہیں دی۔ اب امریکہ بھی وہی کہہ رہے ہیں، ان کے ساتھ قربانی کا بکرا ڈھونڈ رہے ہیں۔ اسی لیے یہ جو تاحیات استثناء دیکھیں فیلڈ مارشل نے لیے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ریٹائر ہونے کے بعد جب گھر بیٹھے ہوں تو نظر بند کر دیے جائے، ایسے جنرل فیاض ہے، جنرل باجوہ ہے آپ کے سامنے ہے، کوئی کسی گیسٹ ہاؤس میں ہے، کوئی پتہ نہیں لڑک ہی گیا، پتہ ہی نہیں کسی کا۔ وہ جو 6 سال ISI کا چیف ہوتے حکومتیں بدلتا رہا، گراتا رہا، نواز شریف کو نکالتا رہا۔ بہرحال اب ایران کی جنگ میں دیکھیں جنگی طاقت کا آپ نے مظاہرہ تو دیکھا، لیکن آج ایک اور بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ جو ابھی NBC ادارے نے، امریکی ادارے نے شائع کی ہے، وہ بتانا بڑا ضروری ہے۔ دیکھیں دنیا کے جدید طیارے، میزائل، راکٹ، یہ خطرناک ہتھیار بڑی بڑی طاقتوں کو آپ سنتے ہیں۔ پاکستان ہندوستان کی جنگ تھی، اس میں بھی پاکستانی پائلٹس کی، ایئر فورس کی مہارت کا آپ نے سنا، اچھے پائلٹ ہیں بلا شبہ، لیکن ان کے پاس چین کے لائیو سیٹلائٹ کی مدد تھی، چین کے بنائے ہوئے JF-17 تھنڈر تھے، دنیا کے جدید جہاز تھے، کارنامہ انہوں نے سر انجام دیا۔ بھارتی طیارے تو وہاں سٹنگ ڈکس کی طرح تھے، چین کی مدد سے تو اڑا دیے۔ لیکن اب ایران میں جو رپورٹ شائع ہوئی ہے، یہ جو بھی 30 مئی کو ایران نے کویت پر امریکی اڈے پر ایک بڑا کامیاب حملہ کیا،
وہاں میزائل بھی مارے, ڈرون بھی مارے, انفراسٹرکچر نقصان بھی ہوا, اور وہ بھی روایتی ہتھیاروں سے. لیکن اس میں جو سب سے اہم بات تھی وہ 60 سالہ پرانے F5 جہاز سے, اور اس میں سب سے بڑی بات پائلٹس کی مہارت. یہ انوکھا مظاہرہ جو F5 کے پائلٹس نے 100 میٹر کے الٹیچیوڈ پر خلیج فارس کے پانی سے, مطلب چھوٹے سے راستے سے جہاز وہاں سے نچلی پرواز کر کے, یعنی ایک خودکش مشن آپ کہہ لیں, خطرناک ترین پرواز کے ریڈار سے ہم بچ جائیں, پہاڑوں کے دامن سے گزرتے ہوئے کویت میں جا کے انہوں نے امریکی ملٹری اڈے پر حملے کیے, اور عین اس وقت جب میزائل ڈرون امریکی اڈوں پر برس رہے تھے. تو یہ ابھی خیر اس میں اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو پوری تفصیل بتاؤں اس کی, لیکن آئندہ آنے والے سالوں میں جنگی کتابوں میں یہ پڑھایا جائے گا, اور ہو سکتا ہے کہ ہالی ووڈ ٹائپ کی کوئی فلمیں بھی بن جائیں. وہ ٹاپ گن میں تو ساری واردات, یہ اصل میں ٹاپ گن بنے گی پارٹ 2. بہرحال امریکہ کو یہ نظر آ چکا ہے, دیکھیں کہ جنگ یہ جیت نہیں سکتے, اور معاہدے سے پوری طاقت سے جان لڑائی جا رہی ہے. کس طرح ایران مان جائے, ہماری جان چھوڑ دیں, ٹرمپ کو کوئی مقبولیت مل جائے, کوئی بیانیہ مل جائے, اپنی عوام میں جانے کا. اصل معاملہ صرف یہ پھنسا ہوا ہے, اور یہی کام پاکستان میں. یہ جو گلگت بلتستان کے الیکشن ہے, یہاں بھی اس وقت پوری کوشش یہی ہو رہی ہے, پوری کوشش ہے کہ کسی طرح مقبولیت دکھا دیں جو عوام کی رائے سے یا ووٹ سے آتی ہے صرف, اور یہ بتا دیں کہ دیکھیں جی ہم نے تو عمران خان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, سسٹم میں سے ہم نے مائنس کر دی ہے. لیکن یہ نہیں پتا کہ ایک اور 8 فروری ہونے جا رہا ہے ان کے ساتھ. دیکھیں گلگت بلتستان کا جو الیکشن ہے, ویسے تو پاکستان کے یہ الیکشن میں وہ الیکشن بن چکا ہے جو اس وقت صرف قیدی نمبر 804 اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے درمیان, کوئی سیاسی جماعت کا الیکشن نہیں ہے. یہ سیدھا سیدھا الیکشن آپس میں لڑا جا رہا ہے, اور عمران خان جیل میں. اب عمران خان کے دیکھیں خلاف انہوں نے جو تاریخ کے تمام تر مشکلات اور ریاست گردی کی, اس کے باوجود 804 نمبر 47 پر چھایا ہوا ہے. ماضی میں کبھی اس الیکشن کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا, گلگت بلتستان کے الیکشن کا. آج پورے سوشل میڈیا پہ گلگت بلتستان کا الیکشن, لوگ ان کے انتخابی نشان یاد کروا رہے ہیں. جس انداز میں کمپین چل رہی ہے بالکل 8 فروری والی فضا, اور ابھی تو یہ 7 جون تک اپنے جوبن پر ہوگی. اور یہی وہ عمران خان کا شعور ہے جو دیا ہوا ہے قوم کو. دوسری طرف نور جہاں کے پتر بھی ہٹیوں سے نکل کر اس وقت آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان پہنچے ہوئے ہیں, اور وہاں نوجوان بھی عشق عمران میں ڈوبے ہوئے ہیں. حبیب اکرم صاحب ابھی گلگت میں الیکشن کور کر رہے تھے, ان کی ایک ٹویٹ میں نے دیکھی کہ وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں سے انہیں آوازیں آ رہی تھیں, قیدی نمبر 804, سب کا جگری سب کا یاد. بڑے بڑے پلوں پر, گھروں کے دروازوں پر, لوگوں کی شرٹوں قمیضوں پر, بجلی کے ٹرانسفارمر پر لکھا ہے خطرہ نمبر 804, بیٹریوں پر, کیفے, بازار, گلیاں, ہر طرف 804 804. مطلب یہ جتنا دبانے کی کوشش کر رہے ہیں 804 نظریہ اتنا ہی چھایا ہوا ہے. تو مقابلہ 804 اور 47 کا ہے, اور فارم 47 کو لوگ دفن کر رہے ہیں حقیقی معنوں میں. یہ تحریک انصاف پر پابندیاں لگا رہے ہیں, اور عوام ان پر کیسے پابندی لگا رہی ہے. خالد خورشید نے بھی ایک لسٹ جاری کی انتخابی نشان کی, 23 کی 23 نشستوں کی, اور وہ نظر آ رہا ہے جس طرح عوام نکلی ہوئی ہے کہ لوگ کسی اور کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. یہ الیکشن بھی اس لحاظ سے منفرد کیسے ہوگا کہ دیکھیں دھاندلی, ظلم اور جبر یہ تو چلایا جا رہا ہے. 5000 گلو بٹوں کا دستہ سلامتی کا چبوترا کراس کر کے پہنچ چکا ہے گلگت بلتستان, اور ایک ابھی تحریک انصاف کا اہم امیدوار گھانچے سے دستبردار بھی ہوا زبردستی, اختر پتہ نہیں پورا نام کیا ہے, اس کے متبادل امیدوار بھی لایا جا رہا ہے. لیکن نور جہاں کے پتروں کے ووٹوں پر ٹھپوں کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں, لیکن نظر ایسے آ رہا ہے کہ یہ جو مرضی کریں, جو مرضی کر لیں, الیکشن یہ نہیں جیت سکتے ووٹ سے. 8 فروری جس طرح پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ تھا, آج گلگت بلتستان میں بھی یہ حالات ہے. اور دیگر سیاسی جماعتوں کے حالات یہ ہیں کہ ان کے امیدواروں کے پاس لوگ نہیں ہیں, انہیں پنجاب سے لانے پڑ رہے ہیں. اور یہاں کا کلچر اور مزاج ذرا یاد رکھیں تھوڑا سا مختلف ہے. یہ پنجاب اور سندھ کی طرح نہیں ہے لوگ. وہاں لوگ مل کر اپنے خاندان کے ساتھ ایک ووٹ کا فیصلہ کرتے ہیں اور وہ ووٹ ڈال دیتے ہیں. اور یہاں پورے خاندان کا ہر علاقے میں تحریک انصاف کا الیکشن نظر آ رہا ہے. وہاں کا جو الیکشن کمشنر ہے سردار سکندر سلطان راجہ کو پیٹی بھائی, پتہ نہیں اس کی بھی اہلیہ کو شاید جلد ہی FPR میں نوکری مل جائے, جیسے عمر سرفراز ڈوگر اسے ملا ہے, یا سردار سکندر سلطان راجہ کو اس کی بیوی کو بھی نوکری شوکری مل جائے گی, کیوں فارم 47 واردات تو کروانی ہے. یہاں سے لوگوں کو توقع کیا ہے پنجاب اور خاص طور پر پاکستان سے, کہ یہ الیکشن جیتنے کے بعد گلگت کے لوگ, بلتستان کے لوگ اپنے ووٹ کا تحفظ بھی کریں گے. ابھی میری کچھ ٹاؤٹوں سے بات ہوئی, اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریبی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں یہ کہا گیا ہے جی کہ الیکشن ہم آپ کو جتوا دیں گے, آپ فکر نہ کریں. اب وہاں کی عوام نے فیصلہ کیا کرنا ہے کہ صرف ووٹ نہیں ڈالنا, اپنا مینڈیٹ بھی اس طرح چھین کے دکھانا جو پنجاب نہیں کر سکا. حقیقت ہے. پھر یہ تحریک جو تحریک انصاف کی بہت بڑی تحریک, یہ لوگ اتنے باشعور ہیں کہ 2020 میں دیکھیں صوبہ الگ چاہتے تھے بنوانا نام اس کا,
لیکن حالات جو بنتے ہوئے انہوں نے دیکھے ہیں، جو ظلم و ستم دیکھا ہے تحریک انصاف کا، انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ صوبہ بنانے کا کوئی فائدہ نہیں. صوبے پہلے بھی موجود ہے. ان کے تو جو انٹرنیشنل حالات اور حساسیت کی وجہ سے کہ صوبہ نہ بننے کی وجہ سے یہاں یہ احتجاج بھی کر سکتے ہیں، جلسے جلوس بھی کر سکتے ہیں، سڑکوں پر بھی نکل سکتے ہیں. یہ پنجاب والے حالات یہاں دیکھیں بنائے تو پھر یہ ظاہر ہے صوبہ بن بھی گیا تو حالات کیا ہوں گے. ابھی تو اسی صوبے کے لیے انہی حالات کی وجہ سے یورپی یونین کے نائب صدر بھی پہنچی ہوئی ہے. یہ اسحاق ڈار سے سینیٹر جو ہے، وزیر خارجہ بھی ہے، ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہے، اس سے گلگت بلتستان کے الیکشن پر ہی بات ہو رہی ہے. یہ بہت بڑا معاملہ ہے اور اسی سے ان کا بازو مروڑ کے ان سے یوکرین میں جنگ کے لیے لے کے جائیں گے. ظاہر وہاں کام بڑے عروج پہ ہیں. دیکھیں وہاں بیلاروس کے بلکہ نا صدر نے ابھی بڑی خطرناک دھمکیاں دی ہیں اور وہ معاملہ تگڑا ہے. یہ ضرور اس میں شرکت یا ہتھیار ضرور دیں گے. لیکن حالات ان کے اپنے تو آپ کو پتہ ہی ہیں. بلوچستان میں آپ دیکھ لیں کہ صوبے کو تسلیم جو کیا ہوا ہے، وہاں حالات یہ ہیں کہ چیک پوسٹیں جو بنی ہوئی ہیں، بنائی تو بظاہر بنانی تو پولیس اور فوج نے تھی، وہ کالعدم تنظیموں نے چیک پوسٹیں بنائی ہیں اور پولیس ان کی اجازت سے چیک پوسٹوں سے گزر رہی ہے. یہ ویڈیوز موجود ہیں، نظر آ رہی ہیں. این او سی تحریک انصاف سے یہ گلگت بلتستان میں مانگ رہے تھے اور وہاں وفاقی وزراء اور حکومت اور ان کے افسران این او سی لے کے بلوچستان جاتے ہیں. یہ حالات ہو چکے ہیں. اور اس پر تو بھی کسی نے بڑا خوبصورت لکھا ہوا تھا کہ این او سی مانگ رہے تھے تحریک انصاف سے تو کور کمانڈر کے گھر این او سی کس نے دے کے بھیجا. بہرحال یہ حالات تو ایک طرف ہیں. اب 28ویں ترمیم پر زرداری بلاول کی وزارت عظمیٰ کے لیے پوری کوشش کر رہا ہے. سندھ و دیش، بنگلہ دیش اور سرائکی صوبے کی دھمکیاں بھی دے رہا ہے. اور بلوچستان کے حالات میں نے آپ کو بھی بتایا، مزید بھی آپ کو پتہ ہے، گلگت بلتستان بھی آپ کے سامنے ہے اور خیبر پختونخوا میں بھی امن و امان کی آپ کی تباہی آپ کو پتہ ہے. اب ان ساری تباہیوں کے اوپر ایک بہت بڑی تباہی، اس کا نام ہے معاشی تباہی. شہباز شریف کی حکومت چھٹا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے. اشیاء خورد و نوش میں اس وقت قیمتیں 300 سے 400% بڑھ گئی ہیں. یہ ان کی اپنی رپورٹ ہے. عوام کا تحفظ، مال اور عزت اس وقت غیر محفوظ ہو چکی ہے. یہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں. حالت یہ ہے کہ وزیر دفاع، کابینہ کا رکن اور فوج کا انچارج خواجہ آصف کہہ رہا ہے کہ میں اپنے گھریلو ملازم کے ٹرانسفارمر پر 80,000 روپے رشوت دے کے کام کروا رہا ہوں اور اس کی رسید نہیں لے رہے. خیر رسید تو ایون فیلڈ کی بھی نہیں ملی، لیکن جو مہنگائی کا طوفان ہے 220 ارب کے نئے ٹیکسز میں، وہ اس بجٹ میں آ رہا ہے اور بہت بڑی تباہی کا کھیل ہے. اور اس کے لیے اوپر مزید سونے پہ سہاگا بھی شوگر مل والے کر رہے ہیں. شوگر مل مالکان کا خط شہباز شریف کو ملا کہ جی اضافی چینی بہت کٹھی ہو گئی ہے، اتنی کٹھی ہو گئی ہے کہ کیڑے کھا جائیں گے، تو ہمیں باہر بھیجنے کی اجازت نہیں. وہی طریقہ واردات ہر سال والا، اگر اتنی کٹھی ہو گئی تو پاکستانیوں کے لیے سستا کر دیں گندم کی طرح. لیکن نہیں، انہوں نے جیسے گندم باہر بھیج دی، ایسے چینی بھیج کے اسے قلت پیدا کریں گے، پھر وہی چینی دوبارہ ڈبل ریٹ پر منگوائیں گے کیونکہ شوگر ملیں ان کی اپنی ہے. حمزہ شہباز کی بھی ہے، اس میں ان سب کی شوگر ملیں ہیں. تو حالات اس نہج پہ انہوں نے پہنچا دی ہیں کہ ایک طرف پنجاب کے اسپتالوں میں نوٹیفیکیشن ابھی آیا کہ اگلے مہینے سے 1 جون سے ادویات نہیں ملیں گی. مفت تو خیر ملتی ہی نہیں، پتہ نہیں، لیکن جو ادویات فراہم کرنے والے سپلائر وہ کہہ رہے پہلے پچھلے پیسے دیں ورنہ کوئی دوائی نہیں ملے گی. اور اسپتالوں میں ابھی بچوں کے، آپ نے ایڈز والا معاملہ سنا ہے، HIV والا، وہ جو انجیکشن لگنے سے ہوا، اور اس سے بھی بدترین حالات جو ہیں، ادویات نہ ہونے کو تو چھوڑ دیں. سرگودا کا میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ وہاں بچوں کے اسپتال ہی موجود نہیں ہیں. ہر مہینے سرکاری اور پرائیویٹ اسپتالوں میں تقریباً 500 کے قریب نومولود بچے پیدا ہونے والے فوت ہو جاتے ہیں کہ سہولت نہیں ہے. اور 60 لاکھ کی وہاں آبادی ہے اور اسپتال تک موجود نہیں ہے. تو اس وقت حکومت کے تو اپنے جو حامی ہیں، دیکھیں ان کی بھی میں چیخیں سن رہا ہوں، بڑی دردناک چیخیں. ایک ان کے سابق وزیر مشیر شہباز شریف کے دایاں یا بایاں ہاتھ تھے جو ہے، وہ بھی لکھ رہے ہیں کہ جی ملک کے اندر حالات یہ ہے کہ ایک ایسا درخت ہم بن گئے ہیں کہ جنگل میں جب گر رہا ہے تو اس کی آواز کسی کو نہیں سنائی دے رہی، جس کی آسان ٹرانسلیشن ہے کہ نظام کلیپس کر گیا ہے. یہ فواد حسن جو ہے وہ حکومت کے سب سے بڑے حامی تھے. وہ کہہ رہے ہیں خارجہ پالیسی میں تو جو امن معاہدے ہوں گے وہ تو ابھی تک ہوئے نہیں، ان کو تو نہیں پتہ. لیکن میں جب حکومتی وزراء اور مشیروں سے پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ لوگ کر کیا رہے ہیں، تو وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کندھے چکا دیتے ہیں. ہمیں کیا پتہ کہ عوام کی جو زندگی پیٹرول کی قیمتوں میں، مہنگائی میں تباہ ہو رہی ہے. اس وقت تو حالات یہ کہ وزیر خزانہ کو ایک ہی کام آتا ہے، IMF کی شرائط پوری کرنا، اور IMF آگے سے 5 یا 6 کھرب کی کرپشن بھی نکال دیتا ہے. وزیر قانون 26ویں 27ویں آئین کے بعد اب 28ویں کی تیاری کر رہے ہیں، اور قانون انا للہ و انا الیہ راجعون بن گئے. اور وزیر دفاع میٹر لگوانے کے لیے منتیں کر رہا ہے. اب وزیر مشیر کون ہے حکومت میں، کسی کے نام تک بھی نہیں پتا، کیونکہ یہ کرپٹ لوگ ہیں. آپ کو پتہ ہے جہاز ڈوبنے سے پہلے یہی سب سے پہلے بھاگتے ہیں. تو حالات ملک کے اس لیول پر ہیں اور بدماشیاں ان کی وہ بھی عروج پر ہیں، لیکن انجام بھی پھر وہی ہونا ہے. آپ کو پتہ ہے جس طرح چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے. مزید جو کچھ اپڈیٹس ہیں لیکن وہ لمبی ہو جائے گی بات، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.